अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 258 की जो है तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान तवज्जो सुनें और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 258। अलम तरा इलल्लज़ीना हाज्जा इब्राहीमा फ़ी रब्बिही। अब इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि तुमने देखा उस शख्स को, यानी कि नमरूद को, जाने इब्राहिम से झगड़ा किया था, जिसने इब्राहिम से क्या किया था? झगड़ा किया था, आर्ग्यूमेंट किया था, मुनाजरा किया था। और वो क्यों किया था? क्योंकि उसके रब के बारे में किस बिना पे किया था? क्योंकि ऐसा शरकस था वो कि अब आगे बताया जा रहा है अन आताहुल्लाहु मुल्क, अल आताहुल्लाहुल मुल्क, क्योंकि अल्लाह ने उसको बादशाहत दे रखी थी, क्योंकि उसको अथॉरिटी दे रखी थी, उसको दुनिया में एक जो है ना एक ओहदा मिला हुआ था। तो उस बिना पे वो जो है ना अकड़ गया, बिगड़ गया और खुद को खुदा समझने लगा। खुद को क्या समझने लग गया? खुदा समझने लग गया। झगड़ा क्या था? क्या था इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसका झगड़ा? वो ये था कि इज़ क़ाल इब्राहिमा रब्बिल्लज़ी युही व युमीत। क़ाल इब्राहिमा, जबकि इब्राहिम ने कहा, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बिल्लज़ी युही व युमीत, कि मैं एक इलाह मानता हूँ और मेरा इलाह कौन है? मेरा रब है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि मैं सिर्फ एक इलाह अपने रब को मानता हूँ, तो मैं सिर्फ एक ही इलाह को मानता हूँ और मैं वो उस इलाह को मानता हूँ जो जिंदा करता है और मौत देता है। क्योंकि जो जिंदा भी कर सकता है, जो मौत तो इंसान किसी का भी कत्ल करके कर सकता है, लेकिन क्या जिंदा कर सकता है? नहीं कर सकता ना। वो रब के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। यानी कि जो जिंदा भी कर सकता है और जो मौत भी दे सकता है, वही इलाह हो सकता है। ठीक है ना। तो इस आयत से हमें क्या पता चल रहा है कि अल हय्युल क़य्यूम, वो जिंदा है, जिंदगी देता है, और उसमें वही बात आती है कायम है, कायम रहता है, कायम भी है, खुद कायम है। कब से जो दुनिया बसी उससे पहले से, मतलब खुदा है ना, और आखिरत तक का हमेशा के लिए है खुदा। वो हमेशा कायम रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है। क़ाल अना उही, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? क़ाल अना उही व उमीद, यानी कि कहने लगा कि मैं जिंदा करता हूँ, मैं मौत देता हूँ। ये तागूत था ना, जो अल्लाह की सिफात को मानने की बजाय क्या कहता था कि ये सिफात तो मुझ में है, मैं हर चीज का मालिक हूँ। तागूत अपने आप को खुदा मानने लग गया था। तो फिर यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ौला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोले कि फ़इन्नल्लाह याति बिश्शम्सी मिनल मशरिकी, कि अल्लाह सूरज को मशरिक से की तरफ से लाता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको क्या बोला कि ठीक है, तो खुदा है ना, तो फिर जरा ये भी सुन ले, क्या है, जरा ये भी सुन लो कि फाती बिहा मिनल मगरिब, अगर तुम इलाह हो, यानी अल्लाह अपने आप को खुदा मानते हो, तो तुम्हारा इख्तियार है, अगर तो तुम मगरिब की तरफ से इसे ले आओ, मगरिब से निकालो सूरज को। तब अब क्या बोला जा रहा है? फबूहितल्लज़ी कफ़रा, कि तू इस मिसाल पे जो कुफ्र किया है हैरान रह गया, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। जब ये आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब उससे कहा कि तू मगरिब की तरफ से लेके आ जा सूरज को, तो वो क्या हो गया? ये इस मिसाल पे जो कुफ्र पे था, जो इनकार करता था कि वो अल्लाह, मतलब वो उसको मैं रब नहीं मानता, मैं ही रब हूँ, तो वो क्या हो गया? हैरान रह गया, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था, लाजवाब हो गया। लेकिन फिर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात नहीं माना। क्या क्यों नहीं माना उसने बात? क्योंकि वो क्या था कि वो अपने जिद की, अपने अना पे था, जिद पे था, इसलिए वो बात मानने को तैयार ही नहीं था। वल्लाहु ला यहदी कौम ज़ालिमीन, यानी कि और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत भी नहीं देता। अल्लाह क्या करता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला जालिम लोगों को हिदायत भी नहीं देता।
جب آپ دین کا پیغام دیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کا تعارف کراتے ہیں، تو بہترین چیز ہے آیت الکرسی کسی کے پہچان کرانے کے لیے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ سرکشی کرتے ہیں، جو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی پاورز میں اوروں کی پاورز بھی بہت ہے، اللہ کی پاورز میں اوروں کی پاورز بھی بہت ہے، اور ان کے بازی بہت کچھ ہے۔ آپ ان کو جتنے بھی دلائل دے دیں، لاجواب بھی ہو جائیں، تو بھی وہ کیا ہے، مانتے نہیں، کیونکہ ان کا نفس ان کی جو نفس شہ رگ جو ان کے اندر خون دوڑ رہا ہے، نفس انہیں اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے، ان کے اوپر خواہشات کا ایسا پردہ ہوتا ہے کہ وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نہیں آتے، پھر ان کو ہدایت بھی نہیں ملتی۔ تو ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے کہ طلب ضروری ہے، کوشش ضروری ہے نا، اپنے دل میں نیت ضروری ہے، عاجزی ضروری ہے، اپنے آپ کو گراؤنڈ ٹو ارتھ رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہی فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک اور چیز یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقے میں کیا تھا، محضقہ طریقہ تھا کہ یعنی کہ آرگیومنٹ کا طریقہ، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام سے بادشاہ کے وقت سے بات کی ہے کہ یہ نمرود اس قوم کا بادشاہ تھا، ابراہیم علیہ السلام جس سے بات کر رہے تھے وہ کون تھا، اور ایک طرح سے ان کو پیغام بھی پہنچا رہے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پیغام دیا تھا، فرعون کو، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت کے بادشاہ کو کیونکہ وہ بادشاہ تھا نا، نمرود کیا تھا، بادشاہ تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ رہا تھا کہ میں ہی ہوں جو کچھ ہوں، لیکن پھر بھی لاجواب بھی ہو گیا کہ بھائی جب اگر تم خدا ہو تو خدا تو یہ ہر چیز کر سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں سب کچھ کر سکتا ہے نا، تباہی لا سکتا ہے، بربادی کر سکتا ہے، ہر کچھ کر سکتا ہے، زلزلے لا سکتا ہے، تم لا کے دکھا دو، تم صرف ایک سورج کو مشرق سے مغرب کی طرف سے نکال کر دکھا دو۔ تو لاجواب بھی ہونے کے باوجود کیا ہو گیا کہ اس نے اس بات کو نہیں مانی، کیوں نہیں مانی، کیونکہ اس کے نفس کی وجہ سے، کیونکہ نفس جو یہ اندھیروں کی طرف تھی، روشنی کی طرف نہیں تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کس طرح خالص پیغام پہنچایا کرتے تھے، کہ ضروری نہیں کہ شخص دینی رہنمائی کر رہا ہے وہ سیاست کے جھگڑوں میں ضرور الجھے اور اس میں الجھ کر ہی دین مکمل ہوگا، ایسا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے طرز حکومت بات نہیں کی کہ تم ظالم ہو، ابراہیم علیہ السلام کیا کہا کہ جابر ہو، یعنی کہ تمہارے نظام میں یہ خلل ہے۔ اسی طرح پیغمبروں کا طریقہ ہوتا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب نے آ کر ایک ہی بات کی ہے کہ، اور وہ کیا ہے کہ اللہ لا الہ الا، یہی پیغام ابراہیم علیہ السلام نے بھی نمرود کو دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو آج کے مسلمان دعویٰ کس طرح کرتے ہیں کہ پرائیویٹائز کیا ہے، ان کی پرائیویٹائز کیا ہے کہ اس کو مطالبے کیا ہے کہ وقت کے نمرود سے کچھ اور ہیں، کیا ہے نا، اس وقت کے نمرود سے کچھ اور ہیں، یہ پیغام بھول گئے ہیں کہ اللہ لا الہ الا۔ اسی لیے سن کے شروع میں اختلاف کی بات ہوئی، یعنی کہ سارے پیغمبر آئے، انہوں نے ایک ہی پیغام دیا تھا، لیکن لوگوں نے پھر کیا کیا، پھر جھگڑے کیا، جھگڑوں کی انتہا کہاں ہو سکتی، ختم ہی نہیں ہو سکتی کہ ایک اللہ کو مانو، یعنی کہ توحید کیا ہے، آیت الکرسی، اور اس کے بعد پھر مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ جھگڑے تو ہوتے ہی رہیں گے، لیکن ختم جب ہی ہو سکتے ہیں جب لوگ ایک اللہ کی توحید پر راضی ہو جائیں، اور ہم میں سے ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے، لیکن بلاتے ہوئے ان کے قومی اور سیاسی جھگڑے میں نہ پڑے۔ وہ کیا کر رہے ہیں کہ کس چیز پر وہ فوکس ہو کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑے جائیں، اور جب اللہ سے جوڑ دیں گے پھر وہ اللہ کی اطاعت اختیار کریں گے، سارے ظلم چھوڑ دیں گے، اور جب تک کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا ظلم نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ جتنے چاہیں نعرے لگائیں، جتنے چاہیں احتجاج کریں، لیکن جتنا یہاں کہ آپ اپیلیں کریں، کوئی ظلم ختم نہیں کرتا جب تک خود خدا سے نہ ڈرتا ہو، تو اصل سیرے کی پکڑنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو
خدا کو کی خوف دلایا جائے کہ اس اللہ سے ڈرو کہ جس کے پاس واپس جانا ہے، جس کے پاس حاضر ہونا ہے. اگر کسی کا دل کھل گیا تو کیا ہے، ہدایت قبول کر لے گا، لیکن اگر دلائل سن کر بھی نہ مانے اور نمرود جیسے رویے اختیار کرے تو بات یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا. اب ایک اور جو ہے نا مثال دی گئی ہے کہ، اور یہ ایک دوسری مثال پہلی مثال سے الگ ہے، یعنی کہ پہلی مثال نمرود کی تھی اور اب یہاں ایک مثال اور پیغمبر کی جو ہے نا بتائی جا رہی ہے. اب آیت نمبر 259 میں جیسے پتہ چلے گا، جب نیکسٹ آئے گی نا تفسیر، اس میں پتہ چلے گا. تو ہم نے 258 سے کیا سیکھا. اب دیکھیں نا کہ جس طرح ہم اگر اڑ جاتے ہیں، اپنے انا میں اڑ جاتے ہیں، ہم اللہ کی ساری قدرت کو دیکھنے کے باوجود اسے ڈینائی کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ ہدایت بھی کیسے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا نا، کیونکہ اسے چاہنے کے لیے ہمارے دل کا کھلنا، ہمارے دل کے اندر ایک چھوٹا سا بھی اگر نقطہ ہونا کہ ہاں کوئی تو رب ہے، وہی ایک رب ہے. سب لوگ بولتے تو ہیں کہ ایک رب ہے، نام ہزار لیتے ہیں لیکن بولتے ہیں کہ ایک رب ہے، لیکن اس کی جو ہے نا اس کے حکم کو نہیں مانتے. اس نے جو کہا ہے کہ اس برائی سے رک جاؤ تو وہ نہیں رکتے ہیں. اس نے کہا ہے کہ صرف ایک اللہ کو مانو، صرف اس کی ہی عبادت کرو. ابھی ہم مسلمانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم تو بولتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم کہاں جاتے ہیں جب ہمیں کچھ بھی پریشانی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو یہ بابا کے پاس جا رہے ہیں، وہ مزاروں پہ جا رہے ہیں. لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے نا. وہ ولی بنے ہیں تو کس طریقے سے بنے ہیں وہ ولی؟ وہ اپنی عبادتوں سے ولی بنے ہیں، نہ کہ وہ یہ سب کام کر رہے تھے. آپ ان کی ہسٹری جا کے پڑھیں، ان کے بارے میں جانیں، ان کے بارے میں سرچ کریں، تب آپ کو پتہ چلے گا ان کی حقیقت. وہ کیا دوسرے کے جو ہے نا ولیوں کے مزاروں پہ جا کے ولی بنے ہیں؟ نہیں، وہ اپنی عبادتوں کی وجہ سے ولی بنے ہیں. اور ایسی نہیں ولی، اگر ولی بھی بن گئے ہیں تو وہ کیا ہے کہ اپنی عبادتوں سے وہ ولی بنے ہیں، وہ اس طریقوں سے نہیں بنے ہیں. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں جب بولا، آپ یہی سوچیں نا کہ قرآن تو اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی نہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی. یہ جو ورڈ، ایک ورڈ ہے، وہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ امیجن کر کے یہ ورڈ جو ہے کہاں سے آیا؟ آسمانوں سے آیا، اللہ کے پاس آیا. تو یہ اپنے ہاتھ سے تو لکھی ہوئی بات یہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے. کیونکہ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں، اللہ سے ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں جب سوروں کی مطلب سمجھ میں آتا ہے تو ہم بولتے ہیں، جیسے جیسے پڑھتے ہیں اسے سمجھ میں آتا ہے. لیکن قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بات کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو یہ چیز ایسی ہے اور یہ چیز ایسی ہے، تم اس کو پکڑو اور اس کو چھوڑو اور ایسا کرو اور ویسا مت کرو. ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ ہم جب قرآن سمجھ کے پڑھنے والے بن جاتے ہیں نا، تو پھر کیا ہے کہ اپنی زندگی اور آخرت جنت دونوں سنور جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم سب جو ہے نا ایک فیملی، یہاں پہ تفسیر ہماری مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان توجہ سنے گا اپنی زندگی میں ہر ایک چیز کو، ہمیں بھی اپنے آپ کو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے کس کو الہ بنا کے بیٹھے. کہیں اپنے نفس کی ہم زیادہ تو نہیں سن رہے کہ ہر چیز کو، مطلب ہر چیز دنیا کے پیچھے سے بھاگ رہے اور نماز کا وقت ہو گیا اور ہم نے ایسے ہی بیٹھ کے ضائع کر دیا، یا پھر ایسی بس تھک گئے دنیا کا کام کر کے اور آخر ہم جو ہے نا اپنے لیٹ گئے کہ نماز بعد میں پڑھیں گے. نہیں، جب ہم دنیا کے کاموں میں یہاں پہ نا ہمارا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ جب تم دنیا کے کاموں میں 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے بھی لگا دیتے ہو تو گھر پہ آ کے پھر کیا تمہیں تھکاوٹ ہو جاتی. لیکن جب اذان ہو جاتی تم سوچتے بعد میں پڑھیں. لیکن تم یہ تو سوچو نا کہ دنیا میں لایا کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے. نعمتیں تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، صحت تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہاتھ دیا، پیر دیا، آنکھیں دی، ناک دی، کان دی، ہر ایک عضو تو اس نے دیا ہے، ہر ایک عضو کو اس نے بھیجا ہے. ہمیں پورا باڈی اس نے بنا کے دیا. کھانا ہے تو اس نے دیا، ہوا ہے، پانی ہے، روشنی ہے، سورج ہے، رات ہے، دن ہے، سب کچھ تو اس نے تم کو کر کے دے دیا کہ دنیا میں تمہاری ضرورت پڑے گی تم اس سے کام لو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری عبادت بھی کرو نا، کہ تم دنیا کے 10 گھنٹے دے سکتے ہو، 10 منٹ کی نماز کو تم چھوڑ کے ڈینائی کر دو کہ ہم بعد میں پڑھیں گے. تو یہ رانگ ہو جاتا ہے، یہ بالکل رائٹ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. تو وہیں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ اس بندے کو دنیا میں تو اس نے 10 گھنٹے دے دیا، لیکن جب وقت آیا کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، سب سے بڑا شکر سجدہ ہے. سجدہ یعنی کہ نماز میں انسان کنٹینیو اللہ کی عبادت کرتا ہے. اس وقت کوئی بات نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، صرف اللہ کی عبادت. ہر ارکان میں اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے. اس لیے سب سے بیسٹ کیا ہوتی ہے؟ نماز ہوتی ہے. تو نماز سب سے بیسٹ چیز ہے اور سب سے صحیح طریقہ ہے شکر کا. تو اور سجدے میں اللہ سب سے قریب ہوتا ہے. وہ اس اللہ کو صرف 10 منٹ میں جو اللہ راضی ہو جائے، تو ہم 10 گھنٹے لگا کے بھی کام کر کے آئے اور 10 منٹ میں ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، تو کوئی مطلب کا ہی وہ کام نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم سب کیا ہے، سب سے پہلا کام ہے ہمارا کہ دنیا کے کتنے بھی
بھی کاموں میں بیزی رہیں. ہم اپنے ساتھ ایک مسلح چھوٹا جو ملتا ہے وہ ہم لے کر رکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی جگہ ہو, کہیں پہ بھی چلے جائیں, اگر مسجد اویلیبل نہیں ہے تو ہم وہاں پہ نماز اپنی وقت پہ ادا کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلیے اب ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور سب سے زیادہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلیے دعا پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.